सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पैगाम रसानी यानी पैगाम पहुंचाना, ये अमल उस रोज़े अव्वल से जारी है। अल्लाह ताला ने इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए रसूल और पैगंबर भेजे, अंबिया कराम तक पैगाम पहुंचाने के लिए फ़रिश्ते भेजे, और हमें जब भी अल्लाह से बात करनी हो और अपना पैगाम अल्लाह तक पहुंचाना हो तो उसके लिए नमाज अता की गई। जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ती गई, मुआशरे बनते गए, कौमें बनती गईं, वैसे ही ये पैगाम रसानी का जो अमल है ये भी तेज़ होता चला गया, जदीद होता चला गया कह लें, मुख्तलिफ इक़साम इख्तियार करता चला गया। और जो पैगाम देने का जो अमल है, जो सबसे अहम तरीन इसमें चीज़ होती है, जो सबसे ज़रूरी बात समझ लें, वो ये कि पैगाम देने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि उसका जो टारगेट ऑडियंस हैं वो कौन है। आप समझ रहे हैं बात को? टारगेट ऑडियंस का मालूम होना चाहिए, यानी अपना मैसेज देने वाले शख्स को ये पता होना चाहिए कि जिस माशरे, जिस कौम, जिन अफराद को वो अपना पैगाम देना चाहता है उनकी ज़बान क्या है, वो रहते कैसे हैं, उनके नज़दीक क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं कि कंपनी का इश्तिहार मगरबी ममालिक में किसी दूसरे अंदाज से चलता है और इस्लामी ममालिक में किसी और अंदाज से, क्योंकि पैगाम देते वक्त इन चीज़ों का अगर ख्याल ना रखा जाए, अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो आपके पैगाम की यकीन जानिए कोई अहमियत, कोई हैसियत, कोई असर ही नहीं रहता। जिनको पैगाम देना है उनकी ज़बान में देना है, उनके अंदाज में देना है, उनकी आदत, उनकी ज़रूरियात को समझते हुए देना है, उस सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं, कल्चर है, उसको समझते हुए देना है। इससे होगा ये कि जिस मुआशरे को आप पैगाम देना चाहेंगे वो उसी ज़ुबान में होगा, उस मुआशरे के रस्म व रिवाज से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, उनकी पसंद और तरजीहात में शामिल होगा, वो मुआशरा उसका फ़ायदा नुकसान समझता होगा। तो पैगाम देने वाले का पैगाम ना सिर्फ समझ में आएगा बल्कि जिस मुआशरे के अफराद के लिए वो पैगाम होगा उसको सुनेंगे, ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि समझेंगे और फिर रिस्पॉन्स भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दिन पहले एक पैगाम दुनिया को दिया। उन्होंने अपने पैगाम में दुनिया से कहा कि गरीब ममालिक के कर्ज़े माफ़ किए हैं या उनको रिलीफ दिया जाए, कर्ज़े माफ़ या उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि तरक्की पज़ीर ममालिक में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कर्ज़ा भी उतारें और कोरोना के ख़िलाफ़ जंग भी लड़े। अगर गरीब ममालिक के कर्ज नहीं किए गए या उनको रिलीफ नहीं दिया गया तो दुनिया कभी भी कोरोना पर काबू नहीं पा सकेगी। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। As we see the global response to this crisis unfold, we see two different responses, one in the developing world and one in the developed world. While in the developed world, the main dilemma is containing the coronavirus through lockdowns and then dealing with the economic impact. In the developing world, apart from containing the virus and dealing with the economic crisis, our biggest worry now is people dying of hunger. And this is the issue with most of the developing world, especially developing world that is suffering with very high debt to GDP ratio. So these highly indebted countries, the problem they face now is a lack of fiscal space. We do not have the money to spend on already the overstretched health services, and secondly, to stop people from dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. इमरान खान साहब का ये खिताब वो खिताब था जिसके बाद पाकिस्तान में उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई, तनकीद शुरू हो गई, ऑपोजिशन के हामी, कई क्या कहूँ कि जो काबिल तरीन अफराद हैं उन्होंने इमरान खान साहब के लिबास को ही तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ और नहीं तो चले लिबास पे तनकीद कर दे, तनकीद करनी है ना। कहा गया कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करने के कोई आदाब हैं, इनको आदाब नहीं कहते इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करने के। इमरान खान को दुनिया से बात करना आता ही नहीं है, यहाँ तक कह दिया गया।
ملک کا وزیر اعظم اس طرح عجیب سے لباس میں دنیا سے اپیل کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا کیا سوچے گی؟ یہاں تک سوچا گیا، کہا گیا. کئی قابل ترین جو ارسطو ہیں سوشل میڈیا کے، آپ سمجھ لیں کہ آن لائن مجاہدین، شیر کہہ لیں، چیتے کہہ لیں، طوطے، ہاتھی وغیرہ 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 میدان میں آ گئے اور اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم خوب درس دیا، اپنے اپنے دماغ کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی آبزرویشن کے مطابق، اپنی اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق. اور کچھ لوگوں کی عقل سمجھ صرف اتنی ہوتی ہے کہ کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، تمسخر اڑا سکتے ہیں، اور ان کو کچھ آتا نہیں ہے. سمجھ لیں کہ ان کی کتنی عقل ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی اپنے عقل کا ثبوت دیتے ہوئے ارسطو بن کے مذاق اڑایا. اب یہ تو ہو گیا ہمارے ملک میں جو ہوا، لیکن عمران خان صاحب، وہی عمران خان صاحب، وہی بیان، وہی کپڑے، لیکن دنیا نے یہ سب کیسے دیکھا، کیسے سمجھا، اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہی بیان جس پر آپ نے دیکھا کہ تنقید ہو رہی تھی، اور ہمارے ملک کا ایک بڑا طبقہ جو خود کو جمہوری کہتا ہے، قابل ترین طبقہ سمجھتا ہے، منوان مانتا ہے، سمجھتا ہے، اس لیے بہت واویلا مچایا، بہت تنقید کی، جو منہ میں آیا کہہ دیا. لباس پر تنقید کی، کچھ اور نہیں ملا تو کہا یہ لباس نہیں ہے، اس لباس میں بات کرنی تھی. ویسے تو عمران خان جب بھی دنیا سے قرضہ معاف کرنے کی، قرضوں میں ریلیف دینے کی اپیل کرتے ہیں، یہ جمہوری اور قابل ترین طبقہ میدان میں آنا نہیں بھولتا. پھر جب میدان میں آ جاتا ہے تو میدان میں آ کر اپنے وزیر اعظم کو بھیکاری تک کہہ دیتا ہے. اس بار بھی وہی کیا. مگر مغرب نے، اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین، مغرب نے انہی عمران خان صاحب کا یہی لباس نہیں دیکھا، بلکہ ان کی بات سنی، جو کہ کام کی بات تھی وہ سنی. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ جب تک آپ بات سنیں گے نہیں، سمجھیں گے کیسے، رسپانس کیسے کریں گے. بڑا مجھے ایک بات وہ یاد آئی، مجھے شاید الفاظ میں آگے پیچھے کر دوں لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ انڈرسٹینڈنگ اے کوسچن از ہاف این آنسر، یعنی سوال کو سمجھ لینا بھی ایک آدھا جواب ہوتا ہے. ہم تو بات سنتے ہی نہیں ہیں، صرف سنتے بھی اس لیے کہ تنقید کیسے کرنی ہے. نہیں سنا تو کپڑے نظر آ گئے، تنقید شروع ہو گئی. بات کو گہرائی میں رہ کے سنیں اور پھر سمجھیں، پھر رسپانس کریں. اب ان کی بات پاکستان کے کچھ لوگوں نے نہیں سنی، بلکہ لباس دیکھا، تنقید کی، لیکن مغرب نے ان کا یہ لباس نہیں دیکھا، ان کی بات سنی، بات میں جو وزن تھا اس کو محسوس کیا اور پھر سمجھا، اور ان کی بات پر غور کیا، ان کی درخواست پر غور کیا، ان کے مطالبے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا جن کو 1 سال کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں چھوٹ دے دی گئی. یہ ہے بات. کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ جو میسج عمران خان نے مغرب کو دیا وہ ہمارے ہاں کے قابل جمہوری طبقے کے سر پر سے گزر گیا، کیونکہ مغرب میں قابلیت کا معیار کردار کشی نہیں ہے. مغرب میں قابلیت اور جمہوریت پسندی جو ہوتی ہے نا، ذاتی حملوں کو نہیں کہا جاتا. مغرب میں جمہوریت کا مطلب اشرافیہ نہیں سمجھا جاتا. مغرب میں آزادی اظہار کا مطلب ریاست پر تند و تیز تنقید نہیں لیا جاتا. مغرب سمجھدار ہے، وہ سوسائٹی بات سنتی ہے، نہ صرف بات سنتی ہے، سمجھتی ہے، حقائق کو جانتی ہے، سمجھتی ہے. اور ہماری بدقسمتی کہوں گی، ظاہری بات ہے ہماری بدقسمتی ہے نا، کیونکہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہمیں باتیں سمجھنی چاہیے تھیں. ہم اگر اپنے مذہب کو پڑھیں نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کی بنیاد پر ہمیں پاکستان ملا، تو یہ تمام جو خوبیاں ہیں یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے تھیں. لیکن سوری ٹو سے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں قابلیت کا معیار، جمہوریت، صرف تنقید، اور تنقید بھی تنقید برائے اسلانی، جو منہ میں آیا بول دیا. صرف سامنے والے کی شکل نہیں پسند تو کچھ بھی کہہ دو، سامنے والا ویسے نہیں پسند کچھ بھی کہہ دو، دل میں اتنا کینہ، بغض، گرج ہے کچھ بھی کہہ دو. یعنی تنقید برائے تنقید. پھر چاہے وہ تنقید ہو اداروں پر، کسی شخص پر، کسی کے خاندان پر، کسی کی ذات پر، کسی کے عمل پر، کسی کے اچھے فیصلے پر، کسی کی مخلصی پر، کسی کی نیت پر. ہمارے معاشرے میں ایسی تنقید کو کیا کہا جاتا ہے؟ میرے ساتھ مل کر بولیے ناظرین، جمہوریت. کیا کہا جاتا ہے؟ جمہوریت. کیا سمجھا جاتا ہے؟ قابلیت. عمران خان کا پیغام ہمارے معاشرے کے بنائے ہوئے اقدار اور رسم و رواج کے خلاف تھا. ہمارے ہاں وزیر اعظم چاہے پرچی دیکھ کر اٹک اٹک بریک لگا کے بولتا جائے، کہ میں نے بولنا کیا، بہت اٹک اٹک کے بولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، لیکن وزیر اعظم کو شیروانی ضرور پہن کر خطاب کرنا چاہیے، بولنا آئے نہ آئے چٹ دیکھے بغیر. چاہے وہ اس خطاب میں انگلش کا جنازہ نکال دے، ملک اور قوم کی جہالت کو مزید عیاں کر دے، قرضہ مانگ لے، مدد مانگ لے، لیکن شیروانی پہن کر مانگے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو حلال بھی ہے قرضہ. عمران خان کے لباس پر تنقید انہوں نے کی، جن کو شاید کچھ اس طرح کے میرے خیال سے خطابات سننے کی عادت ہے. یہ ذرا سنیے گا. کیا بات ہے، جان بھی نچھاور کر سکتا ہے نواز شریف آپ پہ.
نواز شریف نے اپنے ان خطابات میں ہی 2 سے 2,500 کروڑ روپے عوام پر ایسے قربان کر دیے. اور وہ تمام جمہوریت پسند قابل افراد جو آج عمران خان کے بیانات پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, وہ نواز شریف صاحب کے ان بیانات پر رقص کرتے رہے, انجوائے کرتے رہے, نواز شریف کی نظریں اتارتے رہے, نواز شریف کو داد دیتے رہے. یہ خطابات میں ہی جو 2-2,500 کروڑ یہ نواز شریف صاحب نے قربان کیے, اس قربانی کا فائدہ میں پوچھنا چاہوں گی ملک کے کون سے حصے میں ہوا؟ جس کو یاد آئے بتائے. اس قربانی نے قوم کو کیا دیا؟ میں قوم سے پوچھتی ہوں جو ٹی وی دیکھ رہا ہے, کیا یہ قربانی کی بھی گئی یا صرف الفاظ کی حد تک محدود رہی, زبانی جمع خرچ؟ یہ نہ کسی نے پوچھا, نہ کسی نے جاننے کی کوشش کی ہوگی. لیکن کیونکہ نواز شریف اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قوم, یہ معاشرہ سننا کیا چاہتا ہے, اچھے سے اچھا بھلے عمل ہو یا نہ ہو, اس کو انٹرٹینمنٹ مل جائے گی. اس کے ساتھ جلسے کے اختتام پر بریانی کی مفت پلیٹ یا پھر قیمے کے نان, بہت ہے بھائی, بہت ہے. نواز شریف مخصوص لباس میں تھے, ہمیشہ ہوتے ہیں مخصوص لباس میں. نواز شریف نے مخصوص انداز اختیار کیا اور اس میں جو بیچا عوام نے خرید لیا, ان کے ووٹر نے خرید لیا. اب وہ اچھا تھا یا برا, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. نواز شریف جانتے تھے کہ اس معاشرے میں وہ اپنا پیغام کس طرح مقبول کروا سکتے ہیں, انہوں نے کروا دیا. لیکن یہی وہ نواز شریف صاحب تھے جو کئی 100 بار غیر ملکی دوروں پر گئے, کئی ممالک کے سربراہان سے ملے, کئی بڑی عالمی کانفرنس کا حصہ رہے, خطابات بھی کیے, عوام کے پیسوں پر پورا ٹبر باہر گھمایا. لیکن اس کے بدلے میں عوام کو کیا ملا؟ دنیا نے نواز شریف کے بیانیے کو کہاں اور کتنا تسلیم کیا؟ عالمی سطح پر نواز شریف کا پیغام سمجھا گیا یا نہیں؟ اس کا ثبوت نواز شریف کے دوروں کے وہ اخراجات جو میں نے اور آپ نے ادا کیے, ناظرین وہ دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے تینوں ادوار دیکھ لیں, تینوں ادوار, اور مغرب کی پاکستان سے متعلق پالیسیز اور بیانات دیکھ لیں, خود ہی سمجھ جائے گے, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب بدقسمتی دیکھیے, عمران خان نے جب بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی, دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا, دنیا کو پیغام دیا, دنیا نے سنا, غور کیا, سمجھا اس پیغام کو سنا, اس پر غور کیا, اس کو سمجھا, اس کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیا. اگر تنقید کی تو صرف ہم نے پاکستان کو 1 سال کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دے دی گئی. اب میں پوچھتی ہوں پاکستانی قوم سے, فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ کس کا ہوگا؟ اس کا بھی ہوگا جس نے عمران خان کو گالی نکالی, فائدہ اس کو بھی ہوگا جس نے عمران خان کے بیان کو سراہا, فائدہ اس کو بھی ہوگا جس نے اپنے ملک کے وزیر اعظم کا مذاق اڑایا, اور فائدہ اس کا بھی ہوگا جس نے تعریف کی. سیاست کسی بھی ملک کے لیے کی جاتی ہے, کسی بھی ملک کے لیے کی جاتی ہے. سیاست عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے, سیاست ملک کے خلاف نہیں کی جاتی. اگر ایسے کی جائے تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی. یاد رکھیے گا, عمران خان اگر ملک کے لیے مدد مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے لیے مدد مانگ رہا ہے. وہ اس شخص کے لیے بھی مدد مانگ رہا ہے جس نے نواز شریف کو, آصف زرداری کو, بلاول کو یا کسی کو بھی اپنا آئیڈیل سمجھا, کسی دوسری جماعت کو ووٹ دیا, وہ اس کے لیے بھی مدد مانگ رہا ہے, جس کا نام ہے عمران خان, جو ہمارا پرائم منسٹر ہے پاکستان کا. عمران خان اگر دنیا سے کہہ رہا ہے کہ قرضہ معاف کرو تو وہ صرف اتحادی جماعتوں یا اپنے ووٹرز کے لیے نہیں کہہ رہا, وہ پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کی آواز, ہر فرد کی ترجمانی کر رہا ہے, یعنی پورے پاکستان کی. آپ سب پاکستانی ہیں, میں پاکستانی ہوں, ہم سب پاکستانی ہیں, چاہے کسی نے عمران خان کو ووٹ دیا یا نہیں دیا. یعنی اس ٹائم پہ پورے پاکستان کے لیے بات کی جا رہی ہے, ہر فرد کی آواز, ہر فرد کی ترجمانی کر رہا ہے عمران خان. اس کے باوجود ہمارا یہ رویہ کہ ہم اپنے ہی وزیر اعظم پر تنقید کریں, جہاں تعریف بنتی وہاں بھی کریں, اس سے بڑی کم ظرفی. لیکن یہ کم ظرفی سکھائی تو ہمارے اپنوں نے ہے. یہ افسوسناک کلچر پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کی گٹھی میں شامل ہے. یہ روایات جن کا خاتمہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, آج بھی ہمارے ملک میں قائم اور دائم ہے. ایک جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے, حکومت سے, تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست کی کہ سیاست بعد میں کر لینا, پہلے ملک کا سوچو. لیکن ہوا کیا ہوا یہ دیکھیے. بہترین بات, متاثر کن بیان کہہ لیں, زبردست سوچ, یہی ہونا بھی چاہیے. یہ وقت کا تقاضا بھی ہے, یہ وقت کی کہہ لیں کہ سب سے اہم ضرورت ہے.
یہ لازم ہے, یہ ملزوم ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں سیاست سے باہر نکل کر ملک اور قوم کے لیے سوچیں, صرف ملک اور قوم کے لیے سوچیں. لیکن افسوس اس بات کا کہ اس پریشانی میں بھی مراد علی شاہ صاحب کے قائد, مراد علی شاہ صاحب کے لیڈر بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں. ان کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے, جس میں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ مزید کیا دکھایا جا رہا ہے, ان کا تمسخر بھی اڑایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں جی, ٹویٹ بھی چلا دیا میری ٹیم نے. تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور یہ ٹویٹ کر رہے ہیں بلاول صاحب. تو مراد علی شاہ صاحب کی بات بالکل بجا ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل جائز ہے, لیکن پھر سب پر لاگو ہونی چاہیے نا یہ بات. ایسا ہی ناظرین, جب آپ کے ملک کا وزیر اعظم سیاست کرے تو بے شک اس پر تنقید کریں, کرنی بھی چاہیے. جہاں حکومت غلط کرے گی تنقید کرنی چاہیے, اس سے سیاسی اختلاف بھی رکھنا چاہیے. لیکن جب آپ کے ملک کا وزیر اعظم ملک اور قوم کے لیے کچھ سوچے اور ملک اور قوم کے لیے مدد کی اپیل کرے تو کم از کم اس وقت ضرور اس کا ساتھ دے دیں. یہ وہ وقت نہیں ہے جب ہم ایک دوسرے کو ٹرول کریں, ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. یہ وہ وقت نہیں ہے جب ہم ایک دوسرے کا تمسخر اڑائیں. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے وزیر اعظم کو بھکاری کہیں. اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا قرضہ معاف کیا جائے. ہمیں اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان کو معاشی سہارا ملے. اس وقت ضرورت ہے جو لوگ روزگار سے محروم ہیں ان کو روزگار فراہم کیا جائے, جو لوگ بھوک کے ستائے ہوئے ہیں ان کو راشن دیا جائے. یہ وقت متحد کرنے کا ہے, یہ وقت تفریق کا نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی, متحد ہونے کا وقت ہے, تفریق کا نہیں ہے. بس ایک جملے کو سمجھ لیجئے, متحد ہونے کا وقت ہے, تفریق کا نہیں ہے. اس ملک کے تمام اکائیوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا, ایک پیج پر, تبھی ہم اس وبا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے. وہ قابل ترین افراد, وہ جمہوریت پسند, آپ کہہ لیں انٹلیکچوئلز, جو عمران خان کی ٹی شرٹ کو پکڑ کر رو رہے ہیں, ان کے لیے عرض کرتی ہوں کہ مغرب آپ کی سوچ کے مطابق نہیں چلتا بھائیوں اور بہنوں, نہیں چلتا. جس مغرب کا نام لے کر آپ لوگ جمہوریت اور آزادی رائے کی تعریف کرتے نہیں تھکتے, جس مغرب کی مثالیں دیتے ہوئے آپ لوگ نہیں تھکتے, وہ مغرب ٹی شرٹ اور پینٹ نہیں دیکھتا. وہ مغرب یہ نہیں دیکھتا کہ ملک کا وزیر اعظم شیروانی میں ہے یا پھر نہیں ہے, یا پھر ٹی شرٹ میں آ گیا. عمران خان کا خطاب بھلے ہی کچھ لوگوں کے سر پر سے گزر گیا ہو, اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے, کیونکہ ان میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں. لیکن مغرب نے عمران خان کی بات کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کو ایکنالج بھی کیا. اور ہمارے ملک کے مسائل اس وقت ٹی شرٹ اور شیروانی کے گرد گھوم رہے ہیں. دیکھ لیں آپ, ان کی گفتگو سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے دماغوں پہ یہی چیزیں سوار ہیں. ٹی شرٹ پہنی, شیروانی پہ نہیں پہنی, کیا بات کروں میں ان کے آئی کیو لیول کی. ہمارے ملک کے مسائل اللہ کے بندو ٹی شرٹ اور شیروانی نہیں ہے. ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کورونا, جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, صرف ہمارے ملک کا ہی نہیں ہے, اور پوری دنیا کو کورونا کی پڑی ہوئی ہے. کسی کو ٹی شرٹ شیروانی کا ہوش نہیں ہے. اس کورونا سے کیسے نمٹا جائے, یہ ہے سوال. اس کا خاتمہ کیسے ممکن بنایا جائے, اس سوال کا جواب تلاش کریں آپ لوگ سر جوڑ کے سارے. غریبوں تک راشن کیسے پہنچایا جائے, یہ ہے سوال. بھوک سے کوئی نہ مرے, اس بات کا خیال کیسے رکھا جائے. کسی کا روزگار نہ ختم ہو جائے, اور اگر ختم ہو جائے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے. یہ ہونی چاہیے آپ کی سوچیں. اپنے ملک کے سب سے غریب طبقے کو اس بیماری سے کیسے بچایا جائے, یہ ہونی چاہیے سوچ. دماغ پہ یہ سوال سوار رہنے چاہیے ہر وقت. اجلاس ہوں, اے پی سیز بلائی جائیں, میٹنگز ہوں, لیکن ان میں سوالات یہ ہونے چاہیے یا ان سے ملتے جلتے ہونے چاہیے. اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں آپ لوگ ان سوالوں پر. بعد میں کر لیجئے گا تنقید, بعد میں اڑا لیجئے گا مذاق, بنا لیجئے گا مذاق کسی کا, بعد میں کر لیجئے گا اس طرح کی باتیں. ابھی یہ وقت نہیں ہے. ابھی صرف مل کر چلیں, ابھی ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں, ابھی سہارا دیں, نظر انداز کر دیں ان چیزوں کو. ابھی چلیں صبر کر لیں تھوڑا سا, ابھی تھوڑا سا رک جائیں, بعد میں کر لیجئے گا اپنے سارے شوق پورے. ابھی تو سنبھل جائیں کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ ملک میں جو صورتحال ہے وہ کسی بھی وقت بدل سکتی ہے. آپ لوگوں کی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی. کیسز کم بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کرے کم ہو جائیں اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے کورونا, لیکن دوسرا پہلو بھی یاد رکھیں نا, یہ کیسز بڑھ بھی سکتے ہیں, بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, پھر کیا ہوگا. مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے, پھر کیا ہوگا. اور اگر کم ہو جائے تو پھر اس سے اچھی بات ہی کیا ہے. ہر صوبے کے, ہر شہر کے حالات مختلف ہیں, ان کو کنٹرول میں کیسے رکھا جائے, یہ ہے سوال. عمران خان ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, وہ جو بیان خطاب ملک کے لیے کریں, قوم کی بھلائی کے لیے کریں, تو سن تو لیں, سمجھ لیں. پھر اگر تنقید بنتی ہے تو کیجئے, جتنی مرضی کیجئے, اور خاص طور پر اس وقت ایسے قابل اور جمہوریت پسندوں سے دور رہیے.
بالکل دور رہیے جن کی جمہوریت اور قابلیت کا معیار صرف اور صرف مخالفین پر تنقید ہے، وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں. ایسے افراد اس وقت کرونا جتنے ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، بڑے لوگوں سے میں نے سن رکھا اور میں اس بات پر بڑا یقین رکھتی ہوں اور عمل درآمد بھی کرتی ہوں. آپ نیگیٹو لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائے نا، آپ یقین جانیے آپ خود نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. جتنے پازیٹیو لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں آپ کو پازیٹیو وائبس ملتی ہیں، پازیٹیو انرجی ملتی ہے، اور وہ جو پازیٹیو انرجی وہ آپ کو بھی پازیٹیوٹی کی طرف، اس سمت کی طرف آپ کو کہتی کہ چلیں، گامزن کرتی ہے، آپ کو مائل کرتی ہے سائڈ پہ. لیکن اگر آپ نیگیٹو لوگوں کی نیگیٹو باتیں سنیں گے نا، یقین جانیے ڈپریشن کے سوا کچھ نہیں ملے گا. تو یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں جتنا خطرناک کرونا ہے. تو کرونا سے جتنا بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ایسی نیگیٹو لوگوں سے بچنے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے. بریک کے بعد ملیں گے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. سندھ کے وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ صاحب، ان سے سندھ کی سچویشن پر بات کریں گے، اور سندھ اور وفاق کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں، کیوں تنقید آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیسے حل ہوگا، اس تمام سچویشن پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. کورونا وائرس کی پاکستان میں آمد کے بعد جو صوبہ سب سے زیادہ متحرک نظر آیا، سب کو پتہ ہے وہ صوبہ سندھ ہے. سندھ حکومت نے وفاقی حکومت سے پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، بلکہ یہ لاک ڈاؤن مزید سخت بھی کیا. کئی قرنطینہ سینٹرز بھی قائم کیے اور ہنگامی بنیادوں پر ٹیسٹ بھی کیے گئے. سہولیات ناکافی ہونے کے باوجود ایڑی چوٹی کا زور لگایا. لیکن سندھ حکومت کے اس مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت وفاقی سطح پر کی گئی، اور پھر دونوں جانب سے بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا. کل اس پروگرام میں ایسے نہیں چلے گا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولا بخش شانڈیو صاحب نے شرکت کی تھی، اور انہوں نے کیا بتایا کہ ان کی قیادت کی جانب سے کرونا کے معاملے پر سیاست یا تنقید کرنے سے منع کیا گیا. لیکن آپ کو یہ بھی یاد کرواتی چلوں، جس نے کل کا پروگرام دیکھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی قیادت سے معذرت کرتے ہوئے عمران خان صاحب پر تنقید بھی کر دی. یہی وفاقی حکومت کے وزراء بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سندھ میں حالات آخر ابھی کیا ہیں؟ یہ مکمل لاک ڈاؤن، سخت ترین لاک ڈاؤن، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ خطرہ ہوگا نا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ گھر میں رہیں، احتیاط کریں، تو یقینی طور پر یقین جانیے مسئلہ گھمبیر ہو سکتا ہے. انہیں نظر آ رہا ہے گھمبیر ہوتا ہوا، تبھی وہ آپ سے بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ گھر میں رہیں، احتیاط کریں. اور یہ تو ایسی وبا ہے کہ خدا نخواستہ اگر پھیل گئی تو پھر روکنا ناممکن ہو جائے گا. سندھ حکومت مزید کیا کر سکتی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، پلان میں مزید کیا کیا چیزیں ہیں، لاک ڈاؤن میں ایک بار پھر توسیع ہونے کا امکان ہے یا پھر نہیں، کاروبار کھلے گا تو کب کھلے گا، پابندی کس کے لیے ہے، ان تمام سوالات کے جوابات آج لیں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب وارم ویلکم، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جی لاک ڈاؤن، بہت سے لوگ لاک ڈاؤن کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. لاک ڈاؤن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ ان کے لیے ہے، ان کی فیملی کے لیے، ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. احتیاطی تدابیر ہیں یہ کہ ہم اس سچویشن کا سامنا نہ کریں جس سچویشن کا سامنا بہت بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک بھی کر رہے ہیں، ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. ابھی جو بر وقت لاک ڈاؤن ہے، اس سے ظاہری بات ہے آپ نے جب بھی فیصلہ کیا آپ کی گورنمنٹ نے تو مثبت نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کیا. اب جو نتائج آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، پازیٹیو ریزلٹس، کیا وہ حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں؟ اگر ہو گئے تو پرسنٹیج ذرا بتائیے کہ کتنے پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کامیابی سمیٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. دیکھیں ہم شروع سے کام کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب 26 فیبروری سے جس دن ایک پوائنٹ آؤٹ ہوئے، ایک پیشنٹ جت پازیٹیو کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں، اور 27 کو ہی سی ایم صاحب نے ٹاسک فورس بنا دی، اور جس میں ماہرین بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ اس طرح اس پر کنٹرول کرنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ہم نے کرنا ہے. اور سی ایم صاحب نے وفاق سے بھی ریکویسٹ کی اور دیگر صوبوں سے بھی کہ مل کر اس پر کام کیا جائے اور یہ اس کو سیریس لیا جائے. لیکن میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، جس طرح آپ نے کہا کہ مولا بخش صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں ہمارے سینئر ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ سب ساتھ رہیں اور کوئی اس طرح کی بات نہ ہو. بلکہ آپ کو یاد ہوگا
کہ انہوں نے کھل کر پرائم منسٹر صاحب کو اوپن آفر دی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اس وبا سے وائرس کی لڑائی میں، اور جیسے آپ کہیں ہم آپ کا سپورٹ کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ فلور آف دا ہاؤس اور ان کی یہ بیان آیا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ بھی، لیکن کبھی کہیں سے آ جاتی ہیں چیزیں تو جواب ضرور دینا پڑتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ چیف منسٹر صاحب نے بہت کام کیا، پھر ہمارے کچھ وفاقی وزراء یا دیگر لوگوں نے، اس میں ظاہر ہے ہماری طرف سے بھی کوئی بات آتی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وائرس سے نبٹنے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اور ظاہر ہے پرائم منسٹر ملک کے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. جی ظاہر نہیں ہماری طرف سے پہلے نہیں، پہلے ان کی طرف سے. یہ ریکارڈ پہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے جو تھوڑی سی تند اور تیز باتیں ہوئیں وہ اسی وجہ سے کہ خواہ مخواہ شروع ہو گئے کچھ ہمارے دوست وفاقی وزراء کہ جی مراد علی شاہ صاحب روز آ کر خبریں پڑھ دیتے ہیں کسی. اچھا تو ایسے ہوا ہے، لیکن چلیں جیسے آپ سمجھیں. تو یہ ایشو ہوا، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے ہی سمجھیں گے، ظاہری بات ہے، میں بات کو غلط کوٹ کیوں کروں گی. جی اچھا شاہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وفاق چلے وفاق تنقید کرتا ہے اور آپ جواباً آگے سے کہتے ہیں تنقید کا پھر جواب دینا فرض ہوتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، کیوں کرتا ہے تنقید؟ پہل کیوں کرتا ہے وفاق؟ وہاں سے وزراء کیوں پہل کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی سمجھ کے مطابق کیوں؟ دیکھیں اس میں ایک چیز تو کارکردگی جو سندھ گورنمنٹ کی، مراد علی شاہ صاحب کی، جس میں ہم آپ سب کے بھی بہت شکر گزار ہیں میڈیا کے کہ جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور بہتر رپورٹنگ کی. ایک صوبہ اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اتنا سیریس ہے. دیکھیں میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقت ہے نا کہ 27 تاریخ سے ٹاسک فورس سندھ میں بنی فیبروری کو، اور فیڈرل کی طرف سے صرف ظفر صاحب ضرور رابطہ کرتے تھے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے، ہمارے قابل عزت و احترام پرائم منسٹر صاحب نے 13 مارچ سے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا اس سیریس ایشو پہ. 13 مارچ کو انہوں نے میٹنگ بلائی ضرور، جتنے بھی وزیر اعلیٰ صاحبان تھے، اسٹیک ہولڈرز تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی سیریسنس دیگر صوبوں میں آئی. ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جس طرح پوری دنیا میں اس وائرس سے بچاؤ کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، ہمارے پورے ملک میں وہ اقدامات ہوں. اگر ہم صرف ایک شہر میں یہ اسٹیپس اٹھائیں گے تو پورے صوبے میں کامیابی سے اس کے نتائج حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر صرف ایک صوبے میں اسٹیپس اٹھائیں گے تو پورے ملک میں اگر نہیں ہوگا تو وہ صوبے میں بھی نتائج نہیں آئیں گے. سپوز ہم نے کہا کہ جو انٹر ٹرانسپورٹ ہے بند کی جائیں، فلائٹس کو چیک کیا جائے. دیکھیں اس وقت ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، اس فیلڈ میں ہیں، آپ اس وقت کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ پازیٹیو ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ہم نے کیا کیا کہ اس میں ہمیں سپورٹ ملی وفاقی اداروں سے. FIA سے ہمیں ڈیٹا ملا کہ جی تفتان سے کتنے لوگ جو ہیں پاکستان میں آئے ہیں، اور اس میں جو سندھ کا شناختی کارڈ ہے جس پاسپورٹ پہ 4 ڈیجٹ سے، وہ کتنے سندھ میں آئے ہیں. پہلے ہمیں ڈیٹا ملا کہ جی 1500 کے لگ بھگ آئے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحبہ 1500 تک ہی پہنچے، 4 دن لگے، 5 دن لگے، گاؤں میں تھے، کسی گلی محلے میں، ہم سب وہاں پہ پہنچے، ان کے ٹیسٹ کیے گئے، چیک کیا گیا ان کو، اور یہی فگر آئی کہ 4000 سے زیادہ پنجاب میں آئے ہیں، اتنے KP میں آئے ہیں، اتنے بلوچستان میں آئے ہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ کام کریں، ان کو چیک کریں. اچھا اسی اسنا میں ہزاروں لوگ بائی ایئر باہر سے آ گئے جن کو پراپر چیک نہیں کیا گیا. اس وقت پورے ملک میں کوئی پتہ نہیں ہے کتنے پازیٹیو ہے. ٹیسٹ کی ہمارے پاس کیپیسٹی اتنی ہے نہیں. جس دن ہم نے شروع کیا تھا 27 کو، جتنے ہاسپٹل تھے، جتنے ماہرین تھے پرائیویٹ یا سرکاری، 80 کے قریب ہم ٹیسٹ کرنے کی ہماری کیپیسٹی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی. ایک تو فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے خود فنڈز مختص کیے، اور ہم نے 10,000 ٹیسٹ کی کٹس جو ہیں باہر سے امپورٹ کرنے کے لیے کہا، اور کیونکہ اویلیبل اتنی تھی، حالانکہ ہم نے کہا جتنی بھی اویلیبل ہیں سب امپورٹ کی جائیں. دیگر وینٹیلیٹر جو چیزیں ہمیں چاہیے تھیں وہ ہم نے اس کے لیے آرڈرز دیے، کام کیے، کوارنٹین سینٹر بنائے، آئسولیشن بنائے ہاسپٹل میں، جو ہماری بس کی بات تھی اس پر کام کیا. آپ کی بات سے کیا میں یہ بات کنکلوڈ کر سکتی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا آن ریکارڈ ہے، تو آن ریکارڈ ہی آپ کے سارے جواب. آپ نے کہا، میں نے جب پوچھا کہ وفاق سے تنقید کیوں کی جاتی ہے سندھ حکومت پر، تو آپ نے کہا چونکہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے. لائک آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی تعریف کی، اور ڈیفینیٹلی تعریف کے قابل ہیں اس ٹائم پہ وہ، اور ہم بھی تعریف تبھی کریں گے جب وہ ڈیزرو کریں گے.
اس کا مطلب ہے کہ وفاقی جو وزراء تنقید کرتے ہیں وہ آپ کی پرفارمنس سے جیلس ہیں، یعنی وہ حسد کا شکار ہو کے تنقید کر رہے ہیں. اور اگر وہ حسد کر رہے ہیں کرونا ایشو پر کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا، تو پھر سندھ کے لوگ بھی پاکستانی ہی ہیں. سندھ میں نقصان نہ ہو، پنجاب میں نہ ہو، خیبر پختونخوا میں نہ ہو، بلوچستان جہاں بھی نہیں ہوگا تو اچھی بات ہے نا، پاکستان بچے گا کورونا سے. اس میں کیسی سیاست، اس میں کیسا مطلب ڈفرینس کہ جی سندھ کا فائدہ ہو جائے، فلاں کا نقصان نہ ہو جائے؟ مجھے ذرا سمجھا دیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں گی اس میں اس کا کارن آپ لوگ بھی ہیں نا. آپ نے میڈیا نے پہلی دفعہ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو بہتر طریقے سے پیش کیا، جو حقیقت بھی تھی، جیسے کام آیا سامنے، تو یہ چیز ہضم نہیں. اور یہ ریکارڈ پہ ہے نا. میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، میرے لیے محترم ہے مراد سعید صاحب. آپ 5 دن پہلے دیکھیں سب صحیح چل رہا تھا، پرائم منسٹر کے ساتھ مشاورت ہو رہی تھی. آ کے ایک پروگرام میں آ کر انہوں نے کہا جی سی ایم سندھ تو آ کے خبریں پڑھتے ہیں اور تو وہ کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے. پھر کچھ وزراء صاحبان کراچی میں آ کر انہوں نے غلط رپورٹنگ کی کہ جی اتنے ارب یہ ہو گیا، جی یہ تو وینٹیلیٹر ہے ہی نہیں ان کے بالائی سندھ میں، اور یہ کیسے کام کر رہے ہیں. مطلب ایک طرح سے شروع ہو گیا، کوئی اور ترجمان نے کچھ کہہ دیا، پھر مجبوراً ہماری طرف سے بھی جواب آیا جو نہیں آنا چاہیے تھا. ہم اب دیکھیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہم اس وقت کنٹروورسی میں پڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہم مل کر کام کریں. اچھا ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چلیں، آپ ان کی نکالیں پریس کانفرنس سے، وہ سن لیں. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اب پھنس گئے، اب سندھ گورنمنٹ پھنس گئی ہے تو اب ان کو پرائم منسٹر یاد آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ہم نہیں پھنسے. ہم لوگ اپنا کام کریں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن اگر سب ساتھ ہوں گے اور پرائم منسٹر صاحب لیڈ لیں گے تو اس کا امپیکٹ اچھا آئے گا. دیگر صوبوں میں بھی ہر جگہ پہ جب ہم تو اسی لیے ہم کر رہے ہیں، اور ہم تو شاہ صاحب آپ نے بھی بولا نہیں جانا چاہتے. بڑے آپ نے دل کی بات، آپ کے ایکسپریشن بھی نظر آ رہے تھے، چہرے سے نظر آ رہا تھا. آپ نے کہا کہ جی میڈیا کے کارن بھی، یعنی میڈیا کو آپ نے اپریشیٹ بھی کیا کہ جہاں پہ ہماری تعریف کی، لیکن آپ نے کہا پہلی بار ہماری تعریف کی ہے. تو پہلی بار آپ تعریف کروانے والے کام آپ لوگ کریں، ہم بار بار تعریف کریں گے. اب جب کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہیں ہوگی تو تب ہم تعریف کیسے کریں؟ جب ایڈز کے کیسز سامنے آ جائیں گے تب ہم تعریف کیسے کریں؟ یہاں ڈیزرو کرتے تھے، ہم نے کھل کر تعریف کی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. بہت سے لوگ پریشان ہیں. میں لوگوں سے ریلیٹڈ، عوام سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جی اس ماہ کا جو کرایہ ہے کیا ہم سے لیا جائے گا؟ مالکان لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار تو لوگ کر نہیں رہے، دیہڑی دار جو لوگ ہیں وہ بیچارے کام کر نہیں رہے ہیں، ان کو تو راشن بھی مل رہا ہے، آپ لوگ ڈفرینٹ ادارے ان کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ کرایہ کیسے دیں گے؟ اور اگر ان سے کرایہ لیا جائے گا وہ کیوں لیا جائے گا؟ اور اگر نہیں لے سکتے تو جو اس ماہ لیں گے ان سے کرایہ، کیا ان کے خلاف سندھ گورنمنٹ کو ایکشن کرے گی؟ ذرا ایسے لوگوں کی رہنمائی کر دیجیے گا، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو یہ دیگر چیزیں جو آپ نے گنوائی اس پر ضرور ایک پروگرام رکھیے گا، تفصیل سے اس پہ بات ہوگی. جو آپ نے ویکسین کی بات کی، HIV کی بات کی، اس پر ضرور کریں گے. لیکن آج چلیں اس وائرس پہ اور آج کے اس موضوع پہ آتے ہیں. چلیں ہم پروگرام رکھیں گے، آپ بھی پھر آ جائیے گا جواب دینے کے لیے شاہ صاحب. ٹھیک ہے جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس دن میں اسٹوڈیو میں آؤں گا، آپ کے پاس آ کے بیٹھوں گا انشاءاللہ. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے لاہور آنا پڑے گا، میں لاہور سے پروگرام کرتی ہوں. ایک SOP ٹھیک جی وہاں آ جائیں گے ڈاکٹر صاحبہ، کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے بلکہ چیف منسٹر صاحب اور پوری کیبنٹ نے یا جو بھی ہمارے انتظامیہ انہوں نے یہ آرڈیننس بھی اب ہم نے بنایا ہے. ظاہر ہے وہ گورنر صاحب کے پاس جائے گا، کیبنٹ ہوگی، لیکن اس پہ ہم نے سب کو پابند کیا ہے کہ 2-3 چیزوں پہ. ایک تو جو بجلی کے بل اور گیس کے بل ہیں جو کم لوگوں کے، ظاہر ہے 3-4 ہزار غریب لوگوں کے، کم آمدنی کے لوگوں کے آتے ہیں، ان کو مؤخر کیا ہے. بلکہ پرائم منسٹر صاحب کو تو CM نے لکھا ہے کہ وہ معاف کر دیے جائیں، لیکن یہاں پہ ہم نے ان اداروں کو کہا ہے کہ وہ مؤخر کیے جائیں. کرایہ داروں کے لیے بھی ہم نے SOP بنایا ہے، کہا ہے کہ ان کو کرایہ جو ہے اس ماہ کی بجائے آگے ان میں ایک ساتھ کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو کرایہ لیتے ہیں وہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، سینئر سٹیزن دیگر، جو اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم لوگ کوئی ارینج کر رہے ہیں. پھر کاروبار جن لوگوں کے بند کیے ہوئے ہیں، مختلف مارکیٹس ہیں، دیگر چیزیں ہیں اور انڈسٹریز ہیں، ایک طرف ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نوکریوں سے نہ نکالیں اور انہیں تنخواہیں بھی دیں، تو ظاہر ہے ان کا بھی ہم نے سوچنا ہے. تو ایک تو جو ٹیکسز ہیں سندھ گورنمنٹ کے، SRB کے، ایکسائز، دیگر چیزوں کے، وہ ہم بالکل ان کو ختم کر رہے ہیں، بہت زیادہ ریلیف ان کو دے رہے ہیں. اور چھوٹے کاروباری حضرات کو
انٹرسٹ فری لون کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, کیونکہ جو ہماری کیپیسٹی ہے. ادروائز پرائم منسٹر صاحب کو سی ایم صاحب نے لکھا بھی ہے, بلکہ میٹنگز میں یہ بات ہوئی بھی ہے کہ جو بڑی انڈسٹری ہے, بڑے ادارے ہیں یا چھوٹے بڑے کاروبار والے لوگ ہیں, ان کے قرضے ری شیڈول کر دیے جائیں, جو بینک کر بھی رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے, اور انٹرسٹ کوشش کی جائے کہ انٹرسٹ فری لون ہو, نہیں تو مارک اپ بہت کم ہو. جیسے آج بھی کچھ مارک اپ کم کیا گیا ہے, تو کچھ اور بھی مزید اس میں کمی آئے گی. لیکن ان ساری چیزوں پہ, اور ہم نے سیل بنا دیے ہیں جن لوگوں کو اگر بے دخل کر دیا جاتا ہے ان کے لیے بھی لیبر ڈپارٹمنٹ میں, اور کرایہ داروں کے لیے بھی یہ ہم نے بنایا. لیکن دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑ رہا ہے. ایک تو ظاہر ہے لوگوں کے کاروبار بند ہیں, انہوں نے کرایہ کیسے دینا ہے, لیکن جنہوں نے کرایہ لینا ہے اور اگر اس کا گزر سفر اسی پہ ہو تو اس کو بھی ہم نے اس کے لیے پورا ایک ہم نے ایس او پیز وغیرہ بنائے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے, ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس جواب میں, ٹھیک ہے, میں جواب کو میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی آپ کو, آپ نے اس جواب میں سینئر سٹیزن کا لفظ استعمال کیا. کچھ سینئر سٹیزن ہیں جو کہ پینشن لیتے ہیں, ان کا سورس آف انکم بھی ہو سکتا ہے شاہ صاحب صرف وہ پینشن ہی ہو. وہ کی شکایات آئی ہیں کہ جی ان کو پینشن نہیں مل رہی, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور کچھ صحافی ہمارے جو بھائی ہیں ان کو پولیس سے کچھ شکایات ہیں, سندھ کی پولیس سے. یہ دونوں سوال میں آپ سے پوچھوں گی اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اکبر خان, اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب ایک بار پھر سے وارم ویلکم, اور بہت ہی اچھے طریقے سے تمام سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا جی, میں نے سوال ایک ٹیگ کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, بریک کا وقت تھا, کہ جی آپ نے سینئر سٹیزن کی بات کی, اور آپ نے ایک بہت اچھی بات یہ کی کہ کرایہ دار اگر کرایہ نہیں دے پا رہے تو بہت سے لوگوں نے اپنا گھر کرایہ پہ دیا اس لیے ہوتا ہے, بلکہ کچھ لوگوں نے چھوٹے سے گھر کا ایک پورشن کرایہ پہ دیا ہوتا ہے, ان کا سورس آف انکم وہ کرایہ ہی ہوتا ہے. پھر وہ کیا کریں, ان کا بھی دال روٹی دانا سب کچھ وہیں سے آنا ہے. تو آپ نے بڑا اچھا اس کا حل بھی بتایا. اب حل تو بتائے جاتے ہیں, آئی وش کہ عمل درآمد ہو. عمل درآمد بیسک چیز ہے, مین چیز ہے, وہ ہونی چاہیے, پھر کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. سینئر سٹیزن کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگوں کو پینشن سے ریلیٹڈ شکایت ہے کہ جب سے معاملہ کرونا والا آیا ہے اس ملک میں یا پوری دنیا میں, تو ان کو پینشن نہیں مل رہی ہے. اس حوالے سے کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے, اور وہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں جی, ان پہ تنخواہیں, پینشنز اور اس طرح کی گریجویٹی وغیرہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ ان کو دی جا رہی ہے, بلکہ وہ ڈپارٹمنٹ جو پہلے ان ایشو ہوتے تھے, مختلف کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں یہ پرابلمز ہوتے ہیں سیلری کے, پینشن کے, کہ جو اٹانومس باڈیز ہیں جن کو خود ارینج کرنا ہوتا ہے, اسپیشلی سیلریز اور پینشن کی مد میں چیف منسٹر صاحب نے ان سب کے لیے بھی جو ہے ریلیزز دی ہیں کہ بھائی اس وقت کسی کو بھی اس طرح کی کوئی پرابلم سامنے نہ آئے. تو اس پر بالکل عمل ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس اسپیسیفک کسی کی کوئی اس طرح کی ضرور شکایت آئی ہوگی, آپ بتائیں تو اس پر عمل کریں گے, ایکشن بھی لیں گے, اور اگر کہیں پہ ایسا ایشو ہے تو اس کو حل کریں گے فوری طور پر. پولیس کی آپ نے بات کی, وہ کیا شکایت ہے؟ ٹھیک ہے جی, یعنی جن کی پینشن رکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, پولیس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, پولیس کے حوالے سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ جب پولیس والوں نے, ظاہری بات ہے جب ناکے لگے ہوئے جگہ جگہ پہ, جی ٹھیک ہے, پولیس والوں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے ہماری سہولت کے لیے راستے بند ہوئے ہوئے ہیں. ان راستوں سے عام پبلک تو آپ کو پتہ نہیں گزر سکتی, لیکن ایمبولینس گزر سکتی ہے, میڈیکل سٹاف گزر سکتا ہے, ڈاکٹرز نے, نرسز نے, پیرامیڈک سٹاف نے جانا ہے ڈیوٹی پر, صحافی گزر سکتے ہیں, ہم نے پروگرامز کرنے کے لیے آنا ہے. کچھ صحافیوں کی جانب سے شکایت آئی ہے شاہ صاحب کہ پولیس ان کو بھی جانے سے روکتی ہے, پھر وہ کارڈ دکھاتے ہیں, کارڈ دیکھنے کے بعد بھی کچھ ٹائم بحث کرتے رہتے ہیں, یہ کیوں؟ دیکھیں, جو شروع تھے دن لاک ڈاؤن والے, جب یہاں پہ شروع کیا تھا ہم نے, اس وقت ایک دو دن یہ ضرور پرابلم آئے تھے, ایشوز آئے تھے. ظاہر ہے انہوں نے انفورس کرنا ہوتا ہے, انفورسر ہیں, اور اس میں پولیس, رینجرز, دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی فل سپورٹ ہوتی ہے. تو کہیں کہیں یہ ایشوز آ رہے تھے, لیکن اب ایسا ایشو نہیں. اب تو سب کو ہر طرح سے ان کے ڈپارٹمنٹ نے کارڈ دے دیے ہیں, میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, میرے پینل پہ کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے ابھی آئے بھی میں بتایا گیا, ہمارے پینل پہ ایک صاحب اس ٹائم پہ موجود ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی اس طرح کے ایشو کا سامنا ابھی بھی کرنا پڑا ہے ایک دو دن پہلے, اور روزانہ کی بنیاد پر یہ جتنے بھی ورکر ساتھ کام کر رہے ہیں, کولیگز ہیں, وہ بتاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی شکایت لے کر ضرور آتا ہے. یہ میرے پینل پہ ایک جبران بھائی ہیں, وہ بتا رہے ہیں بات.
جی مے بھی اس طرح کی بات ہوئی ہو کہیں پہ. ظاہر ہے انفورسر جو ہیں پولیس اور رینجرز اور دیگر لوگ ہیں کہیں پہ وہ ہوتی ہے. میں آپ کے توسط سے ایک ضرور عرض کروں گا, ہوتا کیا ہے کیونکہ اس پہ یہ شروع میں شکایت آئیں تو ہم نے آئی جی صاحب سے بات کی, ڈی جی رینجر صاحب سے بھی گزارش کی, سب سے بات کی. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کارڈ ہے تو اگر ان سے وہ پوچھا جاتا ہے, کوئی سپاہی پوچھ لیتا ہے تو کبھی کہیں سے تھوڑا سا ایگریسو آ جاتے ہیں کہ جی یہ کارڈ ہے, یا وہ جلدی جانے کی کرتے ہیں. تو ایک دو ایشوز تو وہاں پہ آئے, لیکن شکایت بالکل ہوگی. کہیں پہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, اسپیسیفک کہیں سے کوئی شکایت آتی ہے تو اس پر ایکشن بھی لیا جاتا ہے. کہا گیا ہے سی ایم صاحب کی طرف سے کہ سب کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, کسی کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے. اور ظاہر ہے لاک ڈاؤن تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں, کوئی خوشی سے کوئی اس طرح تو نہیں ہے کوئی ہمارا کوئی مفتوح علاقہ ہے جہاں پہ ہم نے کوئی ایسے اسٹیپس لینے ہیں. ہم تو ان کی بھلے کے لیے کر رہے ہیں اور گزارشیں کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی خدا را اس پر عمل کریں, اس سے آپ کا ہی اس میں بہتری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں شاہ صاحب, سندھ میں جو کورونا کے کیسز ہیں کیا وہ بڑھنے کی بھی توقع ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ بڑھ نہ جائیں, اور جو مردہ افراد عیدی سرد کھانے لائے گئے ہیں کیا ان کے ٹیسٹ کروا لیے گئے ہیں؟ دیکھیں مردہ افراد کا کچھ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اگر اس میں ان کا ٹیسٹ کر لیا جائے تو پھر ہی اس کی رپورٹ جو ہے وہ اتھینٹیکیشن ہوتی ہے یا اس کی ایکوریسی ہوتی ہے, ادروائز ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو عرض کروں, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس وائرس میں مبتلا ہیں. یہ ایک بات اچھی ضرور ہے کہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہے, لیکن ان کے لیے نقصان دہ ضرور ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہے, عمر رسیدہ ہیں, بیمار ہیں, تو وہ چیزیں ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو کچھ ہم پر تنقید ہوئی کہ چیف منسٹر صاحب بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فیکٹس بتا رہے ہیں کہ لوگ زیادہ فوت ہو رہے ہیں, دیگر چیزیں. تو میں دیکھیں ہمارے لحاظ سے میں بھی ہم لوگ غلط ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے جو چیف منسٹر صاحب بتا رہے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ سب ٹھیک ہے اور پھر کہیں نہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, آپ نے گھروں سے بھی نہیں نکلنا, تو آپ کہیں گے نا کہ آپ ہماری ذہنی کیفیت پر شک کریں گے کہ یہ صحیح ہے, پاگل ہے, کہہ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے, گھبراؤ نہیں, اور اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ نہیں نکلنا بھی نہیں ہے. سمجھ سے باہر ہے. عوام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ عوام بالکل نہیں سمجھ رہی کہ عوام کی اپنی یہ بہتری کے لیے, فار ایگزامپل اگر آپ ینگ ہیں, آپ باہر جا رہے ہیں, آپ کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کورونا لے کر گھر بھی چلے جاتے ہیں, آپ تو اس سے لڑ لیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ وائرس آیا اور چلا گیا. لیکن آپ نے اپنے گھر میں اپنے بوڑھے والدین کو, کسی کے گھر میں ساس سسر ہے, کوئی بزرگ ہیں, دادی دادا نانی نانا, آپ نے ان کو وہ بیماری لگا دی. ان کے لیے وہ بہت بڑی ایک مطلب وہ خدا نہ خواستہ زندگی کی بازی بھی ہار سکتے ہیں. یہ بات عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کی بہتری کے لیے, اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہونی چاہیے. یہاں پہ ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی, سعید غنی صاحب کا وہ جو ایشو ہوا تھا جی, پازیٹیو آیا تھا پھر نیگیٹو آ گیا تھا. مجھے کسی نے کہا, مطلب آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی جان پہچان والے, کہ نہیں 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 وہ تو بس ایک آپ کو پتہ ہے فیمس ہونے کے لیے کیا ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا, ڈرانے کے لیے کیا ہوگا. تو میں نے بحث کی, میں نے کہا خدا کے بندے اللہ کا خوف کرو, کوئی ڈرانے کے لیے اس طرح کی بات کیوں کرے گا؟ یعنی لوگوں کی نیگیٹیوٹی کا آپ لیول سمجھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روب ڈالنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, کہ گھبرا جائے لوگ تو کوئی کہہ دے گا کہ جی مجھے یہ ہو گیا اور میں اب نیگیٹو ہو گیا. مطلب لوگوں کی نیگیٹیوٹی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں کریں گے سعید غنی صاحب ایسے؟ دیکھیں میں یہی دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ, دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں کووڈ-19 کے وائرس سے, ایک ان سے لڑ رہے ہیں جو ہماری بات نہیں سمجھتے اور خامخواہ کی تنقید کرتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ سعید غنی صاحب کا ٹیسٹ کیوں ہوا تھا. سعید غنی صاحب کا ٹیسٹ ہوا تھا میری وجہ سے, کیونکہ میں سکھر میں جو ہم نے کوارنٹین سینٹر بنایا تھا, جو تفتان سے ہمارے گیسٹ آئے تھے, اور میں نے وزٹ کیا تھا 2 دفعہ. تو میٹنگز میں ظاہر ہے اس ٹاسک فورس میں بھی ہوں جس کی ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے, تو یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو ساتھ ہیں سب ٹیسٹ کرا لیں. جب ہمارا ٹیسٹ ہوا 4-5 جنوں کا, تو اس میں سعید صاحب کا پازیٹیو آیا. اچھا میں نے حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا سی ایم صاحب سے بھی اور انہیں کہ یہ میں بھی چینج ہو گیا ہے ٹیسٹ, کیونکہ یہ تو میرا آنا چاہیے تھا, وہاں تو میں گیا ہوں, یہ تو یہیں پہ تھے, لیکن ان کا پازیٹیو آیا. اور آپ کو ایک عرض کروں ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر پازیٹیو ٹیسٹ آئے, بھلے وہ اتنا نقصان دہ نہ ہو, تو گھر والوں پر کیا بیتتی ہے, گھر والوں پر کیا بیتتی ہے, میں آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس وقت سعید کی فیملی پر کیا بیتی ہوگی
جب ان کو یہ علم میں آیا ہوگا تو لوگ جو تنقید کر رہے ہیں اس طرح کی بیجا اور وہ شک کر رہے ہیں کہ سعید صاحب نے غلط یہ کہا کہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے کی سیریسنس کو نہیں سمجھ پا رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, شاہ صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت اور بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.